बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटद्दू। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में डेली मुख्तलिफ़ शख्सियात का आपसे तारुफ़ कराते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ और उनके वर्क को आप तक उजागर करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि कोटद्दू के मारूफ शख्सियत मियाँ एहसन अली कुरैशी साहब हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और मिनिस्टर जो शबीर अली कुरैशी साहब हैं उनके भाई हैं। वो ख़ुद तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, और पीछे डेरा ये संभालते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और इस टाइम कोटद्दू में क्या इन्होंने तरक्याती काम कराए हैं, और उनका तारुफ उनकी ज़बानी कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अपनी ज़बानी हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करवाएं। जी, मोहम्मद एहसन अली कुरैशी मेरा नाम है। कुरैशी फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। मियाँ मोहसिन अली कुरैशी मरहूम साबिक MNA वो मेरे वालिद साहब थे। मेरे भाई मियाँ शबीर अली कुरैशी वज़ीर मुमलिकत हैं MNA कोटद्दू से। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और अब तक तालीम हासिल कर चुके हैं? जी, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम कोटद्दू से हासिल की, अख्तर अकेडमी, अख्तर पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद लिया पब्लिक स्कूल में भी मैं पढ़ता रहा हूँ। फिर मैंने लोह कलम में भी तालीम हासिल की, लोह कलम सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद पंजाब अकेडमी और कैनेडियन कॉलेज से तालीम हासिल की। अब मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि सियासत में आप कदम रख चुके हैं, कब आपका जहन में आया ख्याल कि आपने भी सियासत में आना है? जी, शुरू दिन से ही मुझे पॉलिटिक्स का शौक़ था। मेरा इंटरेस्ट इसी में ही रहता था। जब मैं मतलब छोटा सा था तो वालिद साहब डेरे पे जब सियासत हो रही होती थी तो मैं आके बैठ जाता था, और जलसे और एक्टिविटीज़ जितनी भी सियासी होती थी मैं उनमें शिरकत करता था। तो शुरू दिन से मुझे सियासत में बहुत शौक़ था। आपके वालिद साहब कितनी दफ़ा मिनिस्टर बन चुके हैं और कौन कौन सी जमातों से उनका ताल्लुक़ रह चुका है? जी, मेरे वालिद साहब, हम 2002 में मेरी वालदा MNA रहीं पीपल्स पार्टी से। तो उसके बाद 2008 में मेरे वालिद साहब MNA बने पीपल्स पार्टी से। उसके बाद हम मेरी वालदा 2012 में पीपल्स पार्टी से सेनेटर बनी। तो उसके बाद हमने 2015 में PTI ज्वाइन की। तो फिर PTI की तरफ से हमें टिकट ना मिला गया, तो हमने आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो हैं वो MNA हैं अपने इस NA 181 से कोटद्दू से, और वज़ीर मुमलिकत हैं हाउसिंग एंड वर्क्स के। अच्छा, ये आप इलेक्शन से पहले ही PP को छोड़ चुके थे या बाद में आप रिज़ाइन किया है? जी नहीं, इलेक्शन से पहले नहीं छोड़ा था हमने, हमें टिकट ना दी गई थी पीपल्स पार्टी की 2013 के इलेक्शन में। तो जिस वजह से हम इलेक्शन ना लड़ सके थे। उस टाइम वालिद साहब भी बीमार थे, तो इस वजह से हम इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। टिकट भी हमें पार्टी ने ना दी, तो इस वजह से हम जी PTI को ज्वाइन करने का ख्याल कैसे पेश है? जी, PTI जमात जो है मतलब नौजवानों की जमात है, पढ़े लिखे मतलब यूथ, इसमें पढ़े लिखों की जमात थी। एक इमरान खान साहब का जो विज़न था, मेरे भाई डॉक्टर मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब मतलब उसी विज़न के तहत उनका PTI की तरफ मतलब शौक़ था कि मैं PTI ज्वाइन करूं, तो क्योंकि तब्दीली के लिए। तो क्या समझते हैं, आप तब्दीली ला चुके हैं इस टाइम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ, उन्होंने बहुत सारे मतलब अच्छे इक़दाम किए हैं इस हवाले से। हमारे जनूबी पंजाब को सेक्रेटेरिएट उन्होंने बनाया है। उसके अलावा मतलब उन्होंने यहाँ पे सारे जो हमारे लाहौर में फ़ंड्स लगते थे वो सारे यहीं सेक्रेटेरिएट अब हमारे मुल्तान में, हमारे यानी कि जनूबी पंजाब पर ही लगेंगे, उसके मुख्तस कर दिए गए हैं। सारे जो अफसर जो हमें लाहौर जाना पड़ता था, तो वो यानी कि चीफ़ सेक्रेटरी, IG, तमाम जो अफसरान हैं वो हमारे यहीं मुल्तान में ही मसाइल हल करेंगे। और हमारे जो वज़ीर आला हैं, सबसे बड़ी तब्दीली वो हमारे तौसा शरीफ के हैं। पहले अपर पंजाब से होते थे,
لاہور میں ہی سارے کام کیے جاتے تھے. یہاں ہمارے جنوبی پنجاب کی جو محرومیاں ہیں اس علاقے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا تھا. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمارے علاقے کو ہم یہاں کے لیے یہی تبدیلی کی کہ یہاں کا ہمارے یعنی کہ جو محرومیاں ہیں اس علاقے کی پسماندہ علاقے سے ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو سلیکٹ کیا اور ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. اور اس کے علاوہ مطلب ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کرپشن مکاؤ جو انہوں نے وہ کیا ہے کہ کرپشن کو خاتمہ کریں گے ہم, اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب ہو بھی رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف کیسز بھی ہیں. اور الحمدللہ ہم اس طرح آہستہ آہستہ تمام جو جتنی بھی کرپشن ہے اس ملک سے اس کا خاتمہ کریں گے. اچھا میاں صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کوٹدو میں آپ نے کیا ایکٹیویٹیز اب تک کر چکے ہیں, کیا ترقیاتی کام کرا چکے ہیں, اور مزید آپ کا کیا پلان ہے نیکسٹ کے حوالے سے؟ جی, کوٹدو میں ہم جب 2008 میں MNA بنے تب بھی کوٹدو میں ہم نے بے تحاشا ترقیاتی کام کرائے, جس میں چوک سرور شہید کے اندر سوئی گیس کا بہت بڑا جو تھا وہاں پہ پروجیکٹ وہ ہم نے وہاں پہ شروع کرایا, دائرہ میں, احسان پور میں اور کوٹدو میں سوئی گیس کا ہم نے منصوبے دیے. ہیڈ محمد والا پل کا جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہ ہم نے دیا, میرے والد صاحب نے دیا. تو اس کے علاوہ بجلیاں اور ڈھیر منصوبے تھے جو ہم نے اس ایک سال میں کیے, جب تک مطلب میرے والد صاحب کو ٹائم ملا. ایک سال 2009 میں وہ بیمار ہو گئے تھے, تو ہم نے مطلب اس ٹائم بھی بہت کام کیے. اب بھی الحمدللہ ہم 2 سال کے عرصے میں 250 بجلی کے منصوبے اپنے حلقے میں دے چکے ہیں. اس کے علاوہ سوئی گیس, کوٹدو اور چوک سرور شہید, احسان پور دائرہ, ان میں بھی ہم نے سوئی گیس کے فنڈز دے دیے ہیں جو انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ نادرہ آفس دائرہ میں, کمپیوٹر اراضی سینٹر جو ہے چوک سرور شہید میں, اسی طرح پاسپورٹ آفس انشاءاللہ ود ان ویک اس کا افتتاح ہو جائے گا, وہ سٹارٹ ہو جائے گا ہمارے کوٹدو میں, جو کہ آج تک پچھلی تاریخ میں آج تک ہمارے تحصیل میں نہیں تھا. اس کے علاوہ کوٹدو میں سویٹ ہوم وہ ہم نے دیا ہے, جس میں یتیم بچوں کی کفالت, ان کی تعلیم فری, ان کی رہائش, ہر چیز ہے. سویٹ ہوم کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو مین ہمارا وعدہ تھا کمپین کا میرے بھائی کا, وہ تھا یونیورسٹی اور ڈسٹرکٹ ہمارا ضلع اور تحصیل چوک سرور شہید. الحمدللہ ہماری تحصیل چوک سرور شہید کا بھی جلد نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, جو کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے لیا میں تحصیل کا اعلان کیا تھا چوک سرور شہید کا. میاں صاحب, کوٹدو کو ضلع بناؤ تحریک وہ کہاں تک پہنچی اور کب تک یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا؟ جی الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے دور میں ہی کوٹدو کو ہم ضلع بنائیں گے. میرے بھائی نے وزیر اعظم صاحب سے جب بھی مطالبہ کیا تو اپنے علاقے کے لیے ضلع, تحصیل اور یونیورسٹی کا مطالبہ کیا, اپنا ذاتی کوئی مطالبہ نہیں کیا. تو الحمدللہ ہماری تو یہ سیاست ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے ہمیشہ علاقے کی خدمت کی, غریبوں کے مسائل حل کیے. اور ضلع بھائی نے ایک ضلع ہی مانگا کہ مجھے بس ایک ضلع دیں اور میرے لیے سب کچھ کافی ہے اپنی کوٹدو کی عوام کے لیے. نہیں, یہ بات تو آپ کی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے کہ میاں صاحب نے یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کیونکہ ہمارے بچے بچیاں لیے میں یا ملتان میں جاتے ہیں, ان کا آنے جانے کا اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, پڑھائی کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں. اگر کوٹدو میں ہی یونیورسٹی یا ایک کیمپس بن جائے تو وہ اخراجات بچ جائیں گے, آنے جانے کی ٹینشن سے بھی ریلیز ہو جائیں گے. یہ بتائیں کب تک یہ منصوبہ ہمارا کامیاب ہو جائے گا؟ جی, کوٹدو میں یونیورسٹی کے حوالے سے جو ہے وہ پروسیس جاری ہے. ہم نے اس وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں, وزیر اعظم صاحب سے بھی. انشاءاللہ بہت جلد ایک NOC ٹیپٹا کی طرف سے ملنا ہے, اس کے بعد یونیورسٹی کی کلاسز لگ جائیں گی. کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ بہت محرومیوں کا شکار ہے, بہت پیچھے رہ چکا ہے, کیونکہ جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے کچھ نہ سوچا ہمارے ضلع کے بارے میں. ہمارے ضلع میں مظفر گڑھ میں ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہمارے شہر میں UET کا کیمپس آئے گا, کیونکہ ہمارے بچوں کو تعلیم کے لیے دور سفر کرنا پڑتا تھا. غریب کچھ والدین, ان کے مسائل مطلب ان کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے. کچھ بچیاں
جو باہر جانا جن والدین کے لیے مسائل تھا کہ باہر بھیجیں، الحمدللہ ہم اسی دور میں ہی اور اسی سال میں اپنے علاقے میں یونیورسٹی لے کر آئیں گے۔ اچھا میاں صاحب، ہمیں کافی کالز آتی رہتی ہیں، کافی میں نے پروگرام بھی کیے ہیں، گلیوں میں صفائی، محلوں میں صفائی کا ناقص انتظام اور نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے گلیوں میں پانی ٹھہر جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا پلان کر رکھے ہیں؟ جی، یہ پلان اس حوالے سے یہ ہے کہ کوٹدو آبادی بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ، یہاں کے جو پچھلے بلدیہ میں ملازمین لگائے گئے، جو پچھلے حکمران نے، وہ سارے کام پہ آتے نہیں تھے، سفید پوش تھے، وہ صرف تنخواہیں ہی لیتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے اب ہم نے مطلب یہاں پہ اچھے افسر لگوائے ہیں، سی او میونسپل کمیٹی جو ہیں ان کو ہدایت بھی کی ہے کہ آپ صفائی کے نظام کو بہتر کریں شہر کا، اور یہاں پہ جو ورلڈ بینک کا ہمارا فنڈ آیا ہے، اس سے ماشاءاللہ ہمارا پورے علاقے میں کافی ترقی ہوگی، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، ہمارا جو شہر ہے سیوریج کے حوالے سے، پارکس کے حوالے سے، اور اسی طرح جو جتنے بھی سیوریج کے مسائل ہیں، یہ سارے گلیوں کے یہ انشاءاللہ جلد حل ہو جائیں گے۔ میاں صاحب، شبیر علی قریشی صاحب، جس طرح آپ ظاہری بات ان کی کافی فرائض ہیں، وہ اسلام آباد، لاہور، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، پیچھے ان کے کام آپ ہی سنبھالتے ہیں، اور کس طرح سنبھالتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، سارے معاملات جو ہوتے ہیں حلقے میں یعنی کہ لوگوں کے مسائل، ڈیرے پر جو بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل ہے علاقے میں، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یا محکموں کے حوالے سے، جس کا بھی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، حل کرتا ہوں، اور علاقے میں جو خوشی غمی ہے لوگوں کی کال پر فوراً لبیک کرتے ہیں، جہاں بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو ہم اپنے حلقے میں ڈیرے پر ہر وقت موجود رہتے ہیں، جو کہ میرے والد صاحب کا بھی یہی مشن تھا کہ وہ غریبوں سے محبت کرتے تھے، ان کی طاقت یہی غریب لوگ تھے۔ وڈیرا سسٹم اور گودا گیری کلچر کو میرے والد صاحب نے آ کے ختم کیا اپنے اس علاقے میں، تو انہوں نے غریب پروری کی سیاست کی، نیاز مندی کی سیاست کی، حلقے کی غریب عوام سے محبت کی، اور انہی کے مسائل ان کو دیکھا، ان کی دہلیز پر حل کیے، یہی ہمارا مشن ہے۔ میاں صاحب، نوجوان ہمارا ماشاءاللہ سارا کوٹدو میں زیادہ تر نوجوان طبقہ ہے، اور کھیل کے حوالے سے ہمارے کوٹدو میں جسٹ ایک اسٹیڈیم ہے، تو ان نوجوان کافی پریشان ہیں اس حوالے سے کہ اسٹیڈیم ایک ہے، کھلاڑی زیادہ ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو اس حوالے سے کیا پلان کیا آپ نے؟ جی، ہمارا جو ہے اسٹیڈیمز اور اس کے سپورٹ کمپلیکس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پنجاب حکومت نے کچھ تحصیلیں ہیں جن میں سپورٹ کمپلیکس دیا، ان میں ہماری تحصیل کوٹدو بھی ہے، تو یہ ہماری کوششوں سے ہی ہے کہ سپورٹ کمپلیکس آپ دیکھ لیں، اسٹیڈیم بھی اس کی بھی توسیع ہو رہی ہے اور اس کی کام چل رہا ہے۔ اسی طرح کوٹدو میں پارکس ہیں، گرین بیلٹ کا ہمارے پلان ہے، کوٹدو میں ایک بھی پارک نہیں تھا، تفریح مقام کے لیے فیملیز مطلب کہیں باہر نکال ہی نہیں سکتے تھے، کوئی آؤٹنگ ایریا کوئی بندے کے لیے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ گرین بیلٹس اور پارکس کے بھی پروجیکٹس جو جلد کام شروع ہو جائیں گے۔ دائرہ میں بھی ہم نے پارک بنوایا ہے بہت اچھا، جو پارکس کے حوالے سے یعنی کہ یہ جو ہم نے دائرہ میں بھی پارک بنوایا ہے، یہ لوگوں کے لیے اچھے تفریحی مقام ہیں۔ میاں صاحب، ہمارے اس پروگرام کے اختتام پہ کوٹدو کی عوام کو، ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی، میں پہلے تو وائس آف کوٹدو قاضی رشید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا۔ اس کے علاوہ کوٹدو کی عوام کو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم ہر وقت اپنی عوام کے لیے حاضر ہیں، جو بھی حکم ہو ہمارے لائق، ہم ہر وقت فون پر بھی موجود ہیں، رابطے میں ہیں لوگوں سے، لوگوں کے کوئی بھی مسائل ہوں ہم اپنے ڈیرے پر بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم جب تک ہمارا ٹائم ہے کوٹدو میں تو آپ کا عوام کا پیسہ آپ پر ہی خرچ ہوگا، اور آپ کا کوٹدو انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور اچھے اچھے پروجیکٹس جس میں یونیورسٹی، ضلع اور اس طرح کے پروجیکٹس انشاءاللہ ہم اپنے دور میں لے کر آئیں گے۔ اور اپنے جو ہمارے حلقے میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، میں ان کو بھی پیغام دوں گا کہ لوگوں کے، غریبوں کے مسائل جو میرٹ پر ہیں، جائز ہیں، وہ فوری حل کریں، اور کرپشن میں بالکل برداشت نہیں کروں گا اپنے حلقے میں کسی بھی سرکاری ملازم کی، اور جب مجھے شکایت ملی کہ کسی نے کوئی پیسے لیے ہیں، کرپشن کی ہے، تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اسے معطل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو۔
جی ناظرین، میاں احسن علی قریشی صاحب کی باتیں آپ نے سنی، کوٹدو کے ترقیاتی کام جو انہوں نے کرائے ہیں اور مزید ان کے جو پلانز ہیں آپ تک پہنچ چکے ہیں، اور جو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ کو کسی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو ڈیرہ کوٹدو کے سینٹر میں ان کا موجود ہے، آپ تشریف لے آئیں اور اپنا آ کے مسئلہ بیان کریں اور انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل یہاں پہ حل کیے جائیں گے۔ بس دیکھتے رہیے وائس آف کوٹدو۔